यसुम मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबको सलामती हासिल हो। मैं हूँ शगुफ्ता नसरीन, अपने प्रोग्राम के साथ कैथोलिक बुनियादी मसीही तालीम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसको खूब शेयर कीजिए ताकि खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। और हमारा आज का मौजू है कि इतवार की इबादत में जो 3 तिलावतें होती हैं उनका आपस में क्या रब्त होता है। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशरे अंजील साबर सैमुअल। बाबूजी, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया। और हमारा आज का पहला सवाल है कि नया अहदनामा और पुराना अहदनामा, इनका बाबूजी आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या रब्त है? आज हमें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पुराना अहद और नया अहद ये वादों पर मुश्तमिल है, बनी इसराइल कौम से किया गया और बनी नौ इंसान से किया गया, लेकिन हम इसके रब्त के बारे में जो है वो सीखेंगे। इसको हम कहते हैं पेश निशान या पेशगी कलाम जो पहले से दिया गया हो। जी जी। अब जब हम लफ्ज़ पेश इस्तेमाल करते हैं तो इसका तल्लक है किसी दूसरे के साथ, यानी कोई ऐसा वाक़या हुआ और फिर उस वाक़े को हमने देखा और फिर हमने तारीख़ में झांक कर देखा तो हमने कहा कि ये जो वाक़या हुआ है ये बात जो है ये इसके साथ तल्लक रखती है। तो इस तरह से ये पेश निशान या पेशगी कलाम है। अब पेश निशान या पेशगी कलाम किससे है, वाक़या कौन सा हुआ, तो जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि ये पुराना अहद है। नया अहद कोई होगा तभी पुराना होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि नबियों की मार्फत जो कलाम किया गया, जो यसु मसीह तक आता है, ये हमें लेकर आता है यसु मसीह की ज़िंदगी या पाशकाई भेद। जो पाशकाई भेद है, असल में जब हम इसको जानते हैं, जब हम इसको समझते हैं, जब हम इसका तजर्बा करते हैं, तो फिर हम जब देखते हैं इससे पहले तो हम कहते हैं कि नबियों की मार्फत जितना भी कलाम किया गया वो सब का सब पेश कलाम था, इस वाक़े से पहले का कलाम है और सारे जो कलाम हुआ उसका तल्लक भी इसी से है। तो इसलिए नबियों की मार्फत जो कलाम मिला है उसको हम पेशगी कलाम कहते हैं। तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद कि नबी जो हैं वो असल में एक ख़ास मकसद के लिए भेजे गए, उन्होंने कलाम किया, उन्होंने नबूवतें की। तो कहते कि वो ख़ास एक मकाम, एक वाक़े की तरफ आ रहे थे और वो वाक़या था यसु मसीह की पाशका। पाशका वैसे तो यसु मसीह का मुतजस्सद होना ये सारा पूरी ज़िंदगी शामिल है, लेकिन पाशका के ख़ास निकात हैं, यानी यसु मसीह का दुख उठाना, यसु मसीह का मसलूब होना, यसु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, यसु मसीह का ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना और फिर रूह कुद्दस का नाज़िल होना। तो ये खुसूसी निकात हैं जिसको हम पाशका कहते हैं या पाशका का भेद कहते हैं। जब ये पाशका का भेद खुल जाता है, जब ये पाशका का भेद जो है उसका तजर्बा आम इंसान करते हैं, तो फिर मसीही उम्मत कहती है कि नबियों का कलाम जो है वो पेश कलाम है और वो असल में इसी तरफ हमें लेकर आ रहा था। यानी मतलब क्या हुआ कि जो खुदा का कलमा नबियों को मिला वो उस कलमे के सबब, उस कलमे की रहनुमाई में, उन नबूवतों की रहनुमाई में, उस कलाम की रहनुमाई में जो खुदा उनको देता है, उनको एक ख़ास मकाम, एक ख़ास मंज़िल और एक ख़ास वाक़े की तरफ लेकर आता है और वो है कलमा मुतजस्सद होने का और पाशकाई भेद का वाक़या। तो इसलिए ये है पुराना अहद। और फिर हम नया अहद जो है जब वो खुलता है तो नए अहद में हमारा ईमान है कि जो नया अहद है असल में वो पुराने के अंदर ही पोशीदा था। अगर पुराना ना होता तो नया ना होता। इसको मैं आपको मिसाल छोटी सी समझाता हूँ। जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा सा हम बीज बोते हैं। बीज जो है वो कोंपले निकालता है और फिर एक दरख्त बनता है, उसकी टहनियाँ निकलती हैं, शाखें निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं। अब ये सब कुछ जब हो जाता है तो इसका मतलब कि इस दरख्त के अंदर एक और ख़ासियत है, और वो ख़ासियत क्या है? उसका फल और फूल नहीं लग सकते जब तक वो दरख्त ना हो। वो अगर शाखें ना होती, पत्ते ना होते, वो दरख्त ना होता तो फूल नहीं लग सकता। तो इसलिए फूल के आने की बुनियाद क्या है? वो छोटी छोटी शाखें, उसके पत्ते और एक दरख्त का वजूद। तो फिर वो जो है वो फूल निकलते हैं या फल लगता है। तो कहते ऐसा ही राब्ता जो है वो रिश्ता जो है वो पुराने अहद और नए अहद में है
کہ پرانا عہد جو ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جو شاخیں پتے نکالتا ہے، اور نیا عہد جو ہے وہ پھول اور اس پھل کی مانند ہے جو اس پر آویزہ ہو کر اس کی پوری شناخت کروا دیتا ہے کہ یہ ہے۔ تو اس کو ہم ایک اور اندازے سے سمجھ سکتے ہیں کہ پرانا عہد جو ہے اس کے اندر نیا عہد جو ہے وہ چھپا ہے، پوشیدہ ہے، اور جو نیا عہد ہے وہ پرانے عہد کو روشنی کا مینار بنا دیتا ہے کہ جو عکس اور دھندلی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، پاش کا بھید جب کھلتا ہے تو وہ ساری چیزیں عیاں اور صاف ستھری ہو کر ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور پھر ہم ان کو ایک نئے انداز سے دیکھتے ہیں اور ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں اور ایک نئی شکل میں دیکھتے ہیں، اور اس طرح سے یہ آپس میں دونوں کا جو ہے وہ ربط ہے، دونوں کا تعلق ہے، دونوں کا رشتہ ہے، وہ دونوں جو ہیں ان کا آپس میں گہرا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں۔ تو اس لیے ہم پرانے عہد کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم نئے کو نہیں سمجھتے، ہم نئے عہد کو نہیں سمجھ سکتے جب ہم پرانے کو نہیں سمجھتے۔ یہ آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ اچھا بابو جی، اگلا سوال یہ ہے کہ اتوار کی عبادت میں جو 3 تلاوتیں کی جاتی ہیں تو ان کا آپس میں کیا ربط ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں آج۔ اس کو بھی سمجھنے کے لیے میں سمجھانا چاہوں گا کہ ہم بائبل مقدس جو ہے، جو بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، ہم نے سیکھا بائبل مقدس جو ہے اس کا جو کلام اور الہام ہے اس کو ہم 3 کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ ہے نبیوں کی معرفت دیا گیا کلام، نبیوں کی معرفت۔ دوسرا اس کا حصہ بنے گا خدا کے بیٹے یعنی یسوع مسیح کے سبب سے دیا گیا کلام، اور پھر تیسری کیٹیگری بنے گی وہ لوگ جو پاشکا کے گواہ ہیں، یسوع مسیح کی پاشکا کے گواہ ہیں، جنہوں نے پاشکا کا تجربہ کیا، جنہوں نے اس پاشکا کے ایک ایک ویو کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو شامل رہے، ان کے سبب سے ہمیں ملا ہوا کلام۔ تو اس لیے یہ تینوں جو ہیں کیٹیگری ہیں، اور یہ تینوں ایسے حصے ہیں جن کے سبب سے یہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہم تک پہنچی۔ تو اس لیے ہم مسیحی لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں، نبیوں کی معرفت دیا گیا کلام، بیٹے کی معرفت دیا گیا کلام، اور بیٹے کے پیروکار رسولوں اور ان کے شاگردوں کی معرفت دیا گیا کلام۔ تو اس لیے اتوار کو چونکہ بڑی عبادت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم جانتے ہیں کہ خصوصی طور پر ہم اپنے ملک کی اگر کنڈیشن دیکھیں، نہ تو ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے کیٹیکزم کے اسکول ہیں، نہ ہی بڑے بڑے کالجز ہیں جہاں پر یہ کیٹیکزم ہم پڑھا سکیں، نہ ہی ہمارے پاس یہاں پر یونیورسٹیاں ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ تینوں کو ملا کر کیٹیکزم اسکول، کالج اور یونیورسٹی ہمارے مسیحوں کے لیے ان سب کا مرکز جو ہے وہ گرجا گھر ہے، اور گرجا گھر جو ہیں جماعت کے ساتھ بڑی عبادت اتوار کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے اتوار کو ان جو تلاوتوں کا چناؤ کیا جاتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں اسی طرح سے ہوتا ہے کیونکہ ہم تینوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب تک ہم تینوں کے ربط کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم اپنی عبادت اور بائبل کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لیے اتوار والے دن جو ہیں یہ 3 تلاوتیں جو ہوتی ہیں، تو آج ہم کوشش کریں گے ان تینوں تلاوتوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی۔ تو آئیں ہم آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ یہ تلاوت ہم نے 1 اگست جو گرجا گھر میں تلاوتیں کی گئی ہیں ان میں سے لیں گے، اور پہلی تلاوت جو ہے وہ نبیوں کی معرفت جو ہمیں کلام ملا ہے، یعنی کہ جو ہم نے 3 کیٹیگریز دیکھی ہیں ہمیشہ یہیں سے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی آج کی ہم پہلی تلاوت جو ہے اس کو سنیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان تینوں تلاوتوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت خروج کی کتاب سے لی گئی ہے۔ اور بنی اسرائیل کی کل جماعت بیابان میں موسیٰ اور ہارون پر کڑکڑائی، اور بنی اسرائیل نے ان سے کہا، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں ہی مارے جاتے، جہاں کہ ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے اور روٹی سیر ہو کر کھاتے تھے۔ تم ہمیں اس بیابان میں نکال لائے ہو تاکہ اس انبوا کو بھوک سے ہلاک کرو۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، دیکھ میں آسمان سے تمہارے لیے روٹی برساؤں گا، یہ لوگ ہر روز نکل کر جتنا ایک دن کے لیے کافی ہو جمع کریں تاکہ میں ان کا امتحان کروں۔ تو ان سے کہہ دے کہ شام کے وقت تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو روٹی سے سیر ہوگے،
اور تم جانو گے کہ میں تمہارا خداوند خدا ہوں۔ اور جب شام ہوئی بٹیروں نے اوپر آ کر خیمہ گاہ کو چھپا لیا، اور صبح کے وقت خیمہ گاہ کے گرد اوس پڑی۔ اور جب اوس جاتی رہی تو دیکھو بیابان میں ایک چھوٹی گھٹی ہوئی برف سی زمین پر پڑی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے اسے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، من ہو، جس کے معنی ہیں یہ کیا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا، یہ وہ روٹی ہے جو خداوند نے تمہیں کھانے کو دی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ تو آئے میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا، جانا تھا کہ ہمارا جو جاننے کا اصول ہے وہ ہے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں، اس کی بدولت، اس کی مدد سے ہم ان سچائیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، جس کا ہم نہیں تجربہ کرتے۔ تو اس لیے بائبل مقدس ہماری نجات کی کتاب ہے، اور یہ بھی اسی پیرا سے ہمیں دی گئی ہے کہ خداوند خدا اپنی ذات کی سچائیاں جو ہے وہ انسان کو بہت قریب اور اس کے جو تجربوں میں شامل ہے اسی کو بنیاد بنا کر ان سچائیوں کو سکھانا چاہتا ہے جو ہماری عقل سے بالا تر ہیں۔ تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کیا سچائیاں ہیں۔ یہاں پر یہ سچائی ہے کہ اسرائیل قوم جو ہے وہ موسیٰ کے پاس آتی ہیں، کڑکڑاتی ہیں کہ دیکھو تمہیں معلوم نہیں زندہ رہنے کے لیے روٹی ضروری ہوتی ہے، بے شک ہمیں ظلم تھا، وہاں ہم غلامی میں تھے، ہماری زندگی جو تھی وہ اس سے زیادہ ابتر تھی، اس سے بہتر نہیں تھی، بری تھی، لیکن اس کے باوجود ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ملتا تھا، تو اس لیے ہم زندہ تو تھے، کیونکہ روٹی کے بغیر تو ہمارا وجود زندہ نہیں رہ سکتا، یہ ختم ہو جائے گا، تو تم اسی لیے لائے ہو کہ ہم یہاں پر مر جائیں، ہمارا جسم جو ہے وہ یہاں پر خاک ہے، خاک میں مل جائے، تو کیا یہی ہے تمہاری رہائی؟ کیا یہی ہے ہماری نجات؟ تو اس لیے وہ مطالبہ کرتے ہیں روٹی کا، اور خداوند خدا انہیں روٹی مہیا کرتا ہے آسمان سے، من، یہ عجیب و غریب من ہو، یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے جیسے خشخاص ہے، اس کے سفید چھوٹے چھوٹے موتیوں کی مانند دانے ہوتے ہیں، بہت باریک۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی تھا کہ یہ آسمان سے اوس کی مانند پڑتے تھے، اور لوگ اسے اکٹھا کرتے تھے، اس کو پیستے تھے، اور پھر اس کی روٹی بناتے تھے، اور پھر روٹی کھاتے تھے۔ یہ ہے اسرائیل قوم کا بہت بڑا واقعہ کہ ان کو آسمان سے روٹی دی گئی، من دیا گیا، جسے کھا کر انہوں نے اپنے جسم کو برقرار رکھا، ان کی زندگیاں برقرار رہیں۔ یہ یہاں پر تجربہ ہے۔ اب میں نے جیسے ہم نے دیکھا کہ تمام نبیوں کا کلام جو ہے وہ پیش ہے، پیش نشان ہے، کس پیش کہاں سے بنتا ہے؟ عید پاشکا کے بھید سے، پاشکا بھید سے پہلے کا یہ ہے۔ تو اس لیے جب پاشکا ہوتی ہے تو پھر یہ تمام جو سچائیاں ہیں یہ تجربہ بنتی ہیں، اور پاشکا جو ہے ان سچائیوں کو روشن منار کی مانند بنا دیتا ہے، اور پھر ہم پاشکا کے بعد آسمان کی ان سچائیوں کی طرف بڑھتے ہیں جو ہمارے تجربے سے باہر ہیں۔ تو اس لیے یسوع مسیح یہاں سے ہی پاشکا بھید کے لیے لوگوں کو اسی معجزات سے، انہی باتوں سے، انہی تجربوں سے، ان تجربوں کی طرف، ان واقعات کی طرف، اس زندگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے جو ان کے تجربے سے باہر ہے۔ اور اس لیے یہاں پر یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم اس فانی روٹی ہی کے لیے نہیں جو جسم کو برقرار رکھتی، صرف اس کے لیے محنت نہیں کرنی، صرف یہی نہیں ہے، صرف یہاں تک نہیں ہے، یہاں تک میرے باپ کی مرضی نہیں ہے، یہاں تک جو ہے وہ میرا باپ نہیں چاہتا، اس سے زیادہ چاہتا ہے، اس سے زیادہ چاہتا ہے، اور اس لیے مجھے بھیجا ہے تاکہ اس سے جو زیادہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ میں آپ کو سکھاؤں، وہ میں آپ کو دکھاؤں، اس کا تم تجربہ کرو۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یسوع مسیح اسی روٹی کو، اسی تجربے کو، اسی معجزے کو بنیاد بناتا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم بھی تو اسی روٹی کے لیے آ رہے ہو نا، لیکن دیکھو تمہارے باپ دادا نے بھی بیابان میں یہی روٹی تھی جس کی تم ابھی تلاش کر رہے ہو، یہی روٹی تھی جو بیابان میں دی گئی تھی، لیکن میں جو تمہیں روٹی دوں گا وہ اس سے زیادہ فرق ہے، اس سے الگ تھلگ ہے، وہ زندگی کی روٹی ہے، جو وہ روٹی کھاتا ہے وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ان سچائیوں کی وہ تصدیق کرتا ہے، اور انہی سچائیوں سے وہ ہمیں ان الہی سچائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے جو ہمارے بس کی نہیں،
جو ہمارے تجربے میں نہیں، تو خدا ان کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اس کا بھی تجربہ کرو گے جو کبھی نہ مٹنے والی زندگی ہے وہ، اور اس کے لیے جو ضروری ہے وہ پانی جس کو پی کر تم کبھی پیاسے نہ ہوگے، وہ روٹی جس کو کھا کر تم کبھی بھوکے نہ ہوگے، میں اس کے لیے آیا ہوں، اس زندگی کے لیے اور اس روٹی کے لیے، اور وہ روٹی جو ہے وہ میرا اپنا بدن ہے، میرا اپنا بدن ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب یہ جو روٹی جس کی طرف یسوع مسیح نے دعوت دی ہے، یہ یوخرست ہے، یوخرست کی طرف، اپنے بدن کی طرف۔ اور خدا کا شکر ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے سامنے جو ہیں وہ آج بھی گرجا گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ سچائیاں جو ہمارے تجربے میں ہوئیں، اور وہ سچائیاں جس کا ہم نے پاشکا کے وسیلے تجربہ کیا، اور اس زندگی کی طرف جس میں کبھی آنسو نہ ہوں گے، دکھ نہ ہوگا، غم نہ ہوگا، رنج نہ ہوگا، اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں گرجا گھر کے دونوں الطار سے ملتی ہیں، کلام کے الطار سے یہ سچائیاں ملتی ہیں، اور پھر پاک الطار سے یہ سچائیاں ملتی ہیں کہ ہمیں وہ روٹی ملتی ہے جس کے سبب ہم کبھی بھوکے اور پیاسے نہ ہوں گے۔ یہ ہو گیا آپس میں رشتہ ان کا، یہ ہو گیا تعلق۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم جب بھی کوئی گرجا گھر میں پیغام سنتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے انفارمیشن، دوسرا حصہ ہوتا ہے فارمیشن، یعنی کہ معلومات، پھر تربیت کی جاتی ہے، پھر تیسرا حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سارے کا سارا جو کلام سنا ہے، ابھی جب آپ اس عبادت کو ختم کر لیں گے، اس عبادت کا وقت جب ختم ہوگا، آپ گرجا گھر سے قدم باہر رکھیں گے، تو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ تحریک جس کے سبب سے آپ سچائی کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں، اپیل کرنا۔ تو اس لیے وہ تحریک، تو وہ جو تحریک ہے فارمیشن کے ساتھ ساتھ، وہ تحریک جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ جو رسولوں کے خطوط سے تلاوت لی جاتی ہے، جس کو ہم دوسرے نمبر پر پڑھتے ہیں، پہلی نبیوں کے کلام سے، اور دوسری ان لوگوں کے کلام سے، ان لوگوں کی معرفت ملے ہوئے کلام سے جو پاشکا کے گواہ ہیں، پاشکا کے بھید کا تجربہ رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاشکا کو دیکھا ہے، جو خود شامل ہوئے پاشکا میں، جنہوں نے اس پاشکا کے بھید کا نظارہ کیا، اور پینتیکوس پر انہوں نے باہر نکل کر گواہی دی کہ ہم نئی زندگی کی گواہی دیتے ہیں، کہ وہ نئی زندگی جو ہے وہ اس یسوع مسیح کے سبب سے ہمیں حاصل ہوئی جس کو تم نے صلیب پر لٹکا دیا۔ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ خدا کا بیٹا، جلال کا بادشاہ ہے، اور اسی کے سبب سے ہم جلالی زندگی حاصل کریں گے، اور اسی کے سبب سے ساری دنیا جلالی زندگی حاصل کرے گی۔ اور جو چاہتا ہے کہ اس زندگی کی میراث پائے، آؤ اس پر ایمان لاؤ، اور ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ان سچائیوں کے گواہ ہیں جن کا تم تجربہ نہیں رکھتے، لیکن ہم تجربہ رکھتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں، اور پھر اس زندگی کی طرف جو ہے وہ لے کر ہمیں بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری تلاوت ہوتی ہے وہ اپیل بھی ہوتی ہے، فارمیشن بھی ہوتی ہے، اور اس لیے ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم ہمیشہ جو رسولوں کی معرفت تلاوت پڑھی جاتی ہے وہ اصل میں پیغام بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ گرجا گھر میں آتے ہیں تو یاد رکھیے بڑے غور سے، پہلی تلاوت نبیوں کی معرفت، پاک انجیل، نبیوں کی معرفت جو سچائیاں دی گئی ہیں اس کی تصدیق یسوع مسیح کرتا ہے، اور پھر جو پاشکا کا تجربہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی گواہیاں، اور وہ کس طرح سے ہمیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تعلیم کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے پیغام جو رسولوں کی معرفت تلاوت کی جاتی ہے، وہ ہمیشہ اس دن یا اس اتوار جو ہے وہ اصل میں پیغام ہوتا ہے، یا پہلا قدم اٹھانے کی تحریک جو ہے وہ ہمیں وہاں سے ملتی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتوار کا پیغام ہے وہ رسولوں کے ان خطوط میں ہے، افسیوں کے نام خط، اس کا 4 باب 17ویں آیت، اور پھر 20 تا 24ویں آیت۔ اس میں ہم پیغام تلاش کرتے ہیں، اور اس میں اس تحریک کو ہم محسوس کرتے ہیں جو ہم میں قوت پیدا کرتی ہے، جو ہمارے دل میں جو ہے یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ہم نئی زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ وہ کیا ہے؟
اس لیے میں یہ کہتا ہوں، خداوند کے حضور منت کرتا ہوں کہ تم آگے کو ایسی چال نہ چلو جیسی غیر قومیں اپنی باطل عقل کے مطابق چلتی ہیں، کہ اب تم یسوع مسیح کے خون خریدے، یسوع مسیح تمہارے لیے قربان ہوا، تمہاری زندگی اب یسوع مسیح کی زندگی ہے، اس لیے ذرا اس کو محسوس کرو، اس زندگی کو محسوس کرو، اس قیمت کو محسوس کرو جو کلوری پر خون بہا کر خدا کے بیٹے نے تمہیں لیا ہے۔ اب اس کو غور سے دیکھو، اس کے زیر سایہ اب اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو اور تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے۔ مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس کی حقیقی تعلیم کے مطابق ضرور اس کی یہ سنی ہوگی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتارنا چاہیے جو گمراہ کرنے والی شہوتوں سے بگڑتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے پیغام کہ اب تم یوخرست میں شامل ہوتے ہو، یسوع مسیح کو حاصل کرتے ہو، وہ تمہارے لیے قربان ہوا ہے، اس نے تمہیں اپنا آپ دے دیا ہے، اب تم اس کی زندگی کا حصہ، اور وہ تمہارے ساتھ آ کر تمہارے اس جسم کو جلالی ہونے کے لیے اپنا بدن تمہیں دیتا ہے تاکہ یہ بدن جلالی طرف چلا جائے، جلالی ملکیت کا وارث بن جائے۔ اب اس ساری قربانی کو، اس ساری مسیحت کو، اور اس کے اندر مرنا اور اس کے اندر جی اٹھنا، اس کا ہم تجربہ رکھتے ہیں اور تمہیں ہم سکھاتے ہیں کہ اب تمہاری زندگی کیا ہے۔ یہ ہے یوخرست، یہ ہے آج کا پیغام، یہ ہے ہماری نئی زندگی کے لیے پیغام، اور یہ ہمیں رسولوں کی معرفت دیا جاتا ہے کہ تم اس کے لیے چنے گئے ہو، یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد، یہ ہے تمہاری زندگی، اس لیے آؤ اس زندگی کو محسوس تو کرو۔ اگر تم نے وہ محسوس کر لیا تو زندگی خود ہی بدل جائے گی، اگر اس پاکیزگی کو محسوس نہیں کیا تو زندگی کبھی بدل ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ ہمیں تحریک دیتی ہے تاکہ ہم اپنے باطن میں جھانکیں اور اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کون سی باتیں ہیں جو میری زندگی کو بدصورت بناتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو پیغام ہے وہ آئینے کی مانند ہے، وہ ہمیں آئینے کی مانند ہمیں اپنا آپ دکھاتا ہے کہ غور کرو اپنے آپ کی زندگی پر کہ تم کس مول سے خریدے گئے، اور تمہارا مول کیا تھا کہ خدا کا بیٹا تمہارے لیے قربان ہوا۔ اب تمہاری نئی زندگی ہے، اس نئی زندگی کے لیے آگے بڑھو، اس زندگی کو ساتھ لے کر آگے بڑھو تاکہ تمہاری زندگی کی مہک سے یہ دنیا روشن اور منور ہو جائے۔ تو یہ ہے یوخرست کا تجربہ، یہ ہے نئی زندگی، یہ ہے آج جو ہم نے اتوار کا مین فوکس جو تھا وہ یہ رسولوں کی تعلیم۔ اس لیے عام مومنین کے لیے یہ ہے کہ ضرور چاہیے کہ کیونکہ آپ گرجا گھر میں جب عبادت کرواتے ہیں، گرجا گھر کے انچارج ہیں، تو آپ کے پاس وہی مومنین آتے ہیں جو ریگولر آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو اس لیے بہت اچھا ہے کہ اگر کبھی کبھی اس طرح سے ان کو یہ بریف کیا جائے 1 منٹ کے لیے کہ نبیوں کی معرفت جو کلام ہے اس کی تصدیق کرنے والا خداوند یسوع مسیح ہے، رسول جو ہیں ان کی خطوط اور ان کی باتیں جو ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے تحریک ہیں، وہ ہمارے لیے ایمان میں چال چلن اور آگے بڑھنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری تلاوتیں ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ گرجا گھر میں آتے ہیں تو ضرور ان 3 باتوں کو دیکھیں۔ جو پہلی تلاوت کی گئی ہے اس میں دیکھیں سچائیاں کون سی، دیکھیں کہ یسوع مسیح ان سچائیوں کی کیسے تصدیق کر رہا ہے اور اپنی زندگی سے ان کو روشن منار کی مانند بنا رہا ہے۔ پھر ان دونوں کی روشنی میں، یعنی کہ ہم پرانے عہد میں جو سچائیاں دی گئیں اور بیٹے نے ان سچائیوں کو کیسے کامل صورت بخشی ہے، اور پھر ہم رسولوں کی معرفت مسیحی تعلیم میں آگے بڑھتے ہیں۔ جب تک ہم تینوں کیٹاگریز کو نہیں سمجھتے ہم مسیحی تعلیم نہیں دے سکتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم پرانے عہد سے کوئی تلاوت لے کر اس کی بہت اچھی تشریح کر سکتے ہیں، شاید مسیحی تعلیم نہیں دے رہے، کیونکہ مسیحی تعلیم دینے سے پہلے ان تینوں کو سمجھنا، اور جو سمجھ رہا ہے آپ کے سامنے ان کو ان تینوں کے رشتوں کو سمجھانا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ہماری ڈائریکشن غلط ہو جائے گی۔ تو یہ ہے جو ہمیں کلیسیا ڈائریکشن دیتی ہے کہ ہم اس طرح سے مسیحی تعلیم سمجھیں اور اس طرح سے مسیحی تعلیم سمجھائیں تاکہ
اچھے طریقے سے ہم کیٹیکزم کر سکیں اور اچھے طریقے سے ہم یہ آواز خدا کے حضور پہنچا سکیں. شکریہ. ناظرین، ابھی بابو جی نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا دیا کہ اتوار کی عبادت میں جو 3 تلاوتیں ہوتی ہیں ان کا ربط کیسے ہوتا ہے. بابو جی، اب آخری سوال یہ ہے کہ جب اتوار کی عبادت میں انجیل مقدس پڑھی جاتی ہے تو پوری کلیسیا جو اس کے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے، تو اس میں اس کا کیا بھید ہے، کیا راز ہے، یہ بھی بات ہمارے ناظرین کو بتائیں. ویل ڈن. یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ ہم بہت دفعہ اس کو نہیں سمجھتے. ہم نے 3 کیٹیگریز دیکھی: نبیوں کی معرفت، دیا گیا کلام، اور پھر پاشکا کے گواہ جو ہیں ان کی معرفت دیا گیا کلام، اور پھر بیٹے کی معرفت دیا گیا کلام. تو اس لیے ہم ان گرجا گھر میں چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی پرمعنی ہوتی ہیں. تو اس لیے پاک انجیل جو ہے اس پر ہمیشہ بڑے ادب کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب پاک کلام بلند کیا جاتا ہے، بائبل مقدس کو بلند کیا جاتا ہے، لوگ بڑی تعظیم سے سجدہ بھی کرتے ہیں. تو یہ عمل اس لیے ہوتا ہے تاکہ جب پاک انجیل پڑھی جا رہی ہے تو لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی دیکھو وہ مالک جو نجات دہندہ ہے، وہ مالک جس کے سبب سے نبیوں کی معرفت ہمیں کلام ملا، یسوع مسیح کے حواریوں کی معرفت ہمیں کلام ملا ہے، وہ خود مالک جو ہے وہ ہم سے کلام کرنے لگا ہے. تو اس لیے ہم اس نجات دہندہ، اس مالک کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے ہم سب جو ہیں وہ بڑے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نبیوں کے کلام کو بیٹھ کر سنتے ہیں تو بیٹھ کر سننا عزت نہیں ہے. بیٹھ کر سننا بھی عزت کی بات ہے. سکون سے بیٹھنا، سننا توجہ کے ساتھ، یہ بھی عزت کی بات ہے. لیکن کھڑے ہو کر ہم مالک جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ ابھی مالک جو ہے وہ ہم سے کلام کرتا ہے، خدا خود جو ہے وہ ہم سے کلام کرتا ہے، اور خدا کا بیٹا ہم سے کلام کرتا ہے. اس لیے ہم پاک انجیل کی تلاوت کے وقت جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. بہت شکریہ بابو جی. جی ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج جو ہمارا موضوع تھا آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ اتوار کی عبادت جو ہوتی ہے اس کے متعلقہ بہت اچھے سوالات تھے جن میں ناظرین بھی ہم سے وقتاً وقتاً پوچھتے رہتے تھے. تو ناظرین یقیناً آپ کو بہت تسلی بخش جوابات مل چکے ہیں. تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کیونکہ ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. تو آخر میں ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ سدا سلامت رہیں. شکریہ.